सैयद शमशाद खदरी TV 99 आपका TV 99 की उर्दू TV 99 TV उर्दू की जानिब से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज नाज़रीन आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम किसी एक मौजूद शख्सियत या किसी बड़े डायरेक्टर या किसी और जो है नामवर शख्सियत का हम हर मरतबा इंटरव्यू लेते हैं। इस मरतबा आपके हमारे दरमियान आले जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से 99 TV उर्दू TV में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए नाज़रीन चंद सवालात अर्दिल अज़ीज़ आले जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब से हम आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले आले जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उर्दू अकाडमी का जो क़याम अमल में आया था उसके अग़राज़ व मक़ासद क्या हैं, और ये उर्दू अकाडमी का क़याम कब अमल में आया था, और हुकूमत की जानिब से क्या बजट आपके लिए इसके लिए सैंक्शन होता है, और किन जो है मद पे इसका ख़र्च होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं TV 99 TV और जनाब शमशाद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बड़े अच्छे मकसद के तहत यहाँ तशरीफ़ लाए। उनकी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बड़ी यूँ कहते हैं कि खुलूस के साथ जो आए। मैं फिर एक बार आपका ममनून हूँ। जैसे साहब ने सवाल किया कि उर्दू अकेडमी का मकसद क्या है। उर्दू अकेडमी का बुनियादी मकसद उर्दू की तरक्की, उसकी तरवीज है, उसका फ़रोग़ जी। और ये 1975 में इसका क़याम अमल में आया था। ये हिंदुस्तान की अवलीन उर्दू अकेडमी थी। बाद में जब तेलंगाना बना 2014 में, तो यूँ समझिए कि ये तेलंगाना की पहली उर्दू अकेडमी है। इस तरह से मुल्क की भी हो गई और रियासत की भी हो गई। बहुत सारी स्कीमात हैं जिनका तज़किरा करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है, और बाज़ चीज़ें जो ऐसी हैं हमने उसको वेबसाइट में डाल दी हैं। तमाम स्कीमात, उसके जो फॉर्म्स वगैरह हैं, आवाम को हमारी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी इस साल की जो 2020 और 21 की जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है, ये भी हमने अपने वेबसाइट पे डाल दी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी सरगर्मियाँ हैं। अब हम आप बात करते हैं उर्दू अकेडमी की। उर्दू न सिर्फ हमारी ज़बान है बल्कि उर्दू हमारी एक तहज़ीब भी है। तहज़ीब में कल्चर भी शामिल होती है, जिसको हम तमद्दुन कहते हैं। तमद्दुन में ज़बान, रस्मुल ख़त, तमाम चीज़ें शामिल हो गई, जिसको हम मादरी ज़ुबान कहते हैं। इन सब को बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। उर्दू को बचाना सिर्फ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं है। शमशाद साहब के साथ अगर मैं इख्तलाफ करूँ, उर्दू को बचाना या उर्दू की तरक्की और तरवीज सिर्फ अकेडमियों का काम नहीं है। उर्दू को बचाना उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले शुरू होती है अपने ख़ानदान से। उर्दू को बचाना, उर्दू को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है, किस तरह से उसकी तरबियत की जा सकती है। मैं ये कहता हूँ, मेरा अपना ये मानना है कि उर्दू वाले का हर घर उर्दू अकेडमी है, और हर उर्दू वाला उर्दू का सिपाही है। इसकी हिफाजत करनी है। 1948 तक तो यहूदियों के पास अपनी ज़ाती ममलिकत नहीं थी। उन्होंने अपने माशरे के ज़रिए से इब्रानी बनाई, और इब्रानी आज जो है टेक्नोलॉजी की ज़बान भी हो गई, मार्केटिंग की ज़बान भी हो गई, मार्केट की ज़बान भी हो गई, एकेडमिक्स की ज़बान भी हो गई, रिसर्च और इवैल्यूएशन की ज़बान भी हो गई। क्या हम उस दर्जे पर पहुँच पाएंगे? क्या हमारा वो मौजू रहेगा? क्या हमारे अपने माशरे के दानिश्वर हजरात क्या इस जानिब कोशिश करेंगे, काविश करेंगे? क्या उनके बच्चे अगर उर्दू मीडियम नहीं पढ़ते तो क्या ज़बान दुवम की हैसियत से उर्दू पढ़ाई जाएगी, ज़बान सुवम की हैसियत से उर्दू पढ़ाई जाएगी, या चौथी ज़बान की हैसियत से पढ़ाई जाएगी? अगर ये ट्रिपल फार्मूला होगा। नई तालीमी पॉलिसियों ने जहाँ नए चैलेंजेस को जन्म दिया है, हमें चाहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी उर्दू अकेडमी अपना बार ज़रूर उठाएगी, और उर्दू अकेडमी के ज़िम्मेदार ज़रूर बार उठाएंगे। लेकिन क्या ज़िम्मेदार माशरे के, क्या दानिश्वर हज़रात माशरे के इस ज़िम्मेदारी का बार उठाने के लिए तैयार हैं? ज़रूर उठाना चाहिए, बल्कि पूरी क़ुव्वत के साथ इस बात को समाज और माशरे के अंदर लेकर चलना चाहिए, जिसके ज़रिए से एक ज़बान ज़िंदा कौम की ज़बान है। तो बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है एक ऐसा मैसेज दिया है दानिश्वरान मिल्लत को कि ये ज़िम्मेदारी उर्दू अकाडमी, बहुत बेहतर है कि आप उर्दू अकाडमी से जो है अपनी जो ज़िम्मेदारी है पूरे करेंगे। मगर मैं भी समझता हूँ कि आपके ख़याल से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये ज़िम्मेदारी दानिश्वरान मिल्लत और जो दूसरे जितने भी तमाम अक़वाम उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए आगे बढ़ के काम करें।
ورنہ صرف ساری ذمہ داری کرٹیسزم اردو اکیڈمی یہ نہیں کر رہی ہے، صدر صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر غوث یہ نہیں کر رہے ہیں، تو میں اس کے لیے جو ہے میں مانتا نہیں، کیونکہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم مل کے کچھ اردو کے لیے اور آگے کام کر سکتے ہیں۔ تو اور ایک میرا اہم سوال یہ جناب علی، آپ جو ویب سائٹ کی بات کی ہے، نو ڈاؤٹ آپ جو بات کر رہے ہیں، آج کل کا زمانہ تو اتنا فارورڈ ہو گیا ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعے ہر چیز معلوم ہو رہی ہے، مگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا جیسے ہمارے جو ہے سلم ایریاز ہیں جہاں پر جس کو اردو تک برابر پڑھنا نہیں آتا، تو یہ اب یہ ویب سائٹ ان کو دیکھ کے ویب سائٹ کے آگے آ کے کوئی پروگرام کو جو ہے اس پہ عمل آوری ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سے ایک خصوصی سوال یہ ہے کہ ایک میری اپیل بھی ہے آپ سے کہ اس کے لیے جب بھی جو بھی آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے مقامات جیسے بڑے بڑے تعلقہ لیول یا کوئی سٹی لیول کے اوپر اگر آپ اویئرنیس پروگرام آپ کے جو ہے جتنے بھی جو ہے اردو اکیڈمی کے ذریعے سے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، اگر ایک 4-5 پروگرام سالانہ، ایک 4-5 پروگرام کر کے اگر اویئرنیس کے لیے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو بھی اس کی مدد ہوگی، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اس کے لیے جو ہے مدد ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیسے؟ بہت بہتر آپ کا شمشاد صاحب، میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پیغام دیا اردو اکیڈمی کو۔ واقعی اس طرح سے ہونا چاہیے اور اس طرح کی ضرورت بھی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں واقعی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں پہلے اپنا جو میں نے 2 منٹ آپ سے جو پہلے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ کرتا ہوں، بولتا ہوں کہ 1990 کے دہے تک غالباً یا اس سے پہلے یا اور اس سے بہت پہلے تک ہوتا ہے تھا کہ مسلمانوں کے محلے میں مسجد میں صباحی مدرسے کا انتظام ہوا کرتا تھا، جہاں بچے عربی بھی سیکھتے تھے، اردو بھی سیکھتے تھے۔ اس سے ان کا اپنا کلچر سے وابستہ دونوں زبانیں جو ہیں، قرآن بھی پڑھنا سیکھتے تھے، بولتا قاعدے کے ذریعے سے اردو پڑھنا بھی سیکھتے تھے، اور کمیٹی اس کا خرچ ادا کرتی تھی، محلے کے پورے بچے چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ بعد میں یہ مکاتب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے، عربی اور اردو جو ہے پرائیویٹ ٹیوٹرز تک اور دیوان خانے تک سمٹ گئی۔ آج ضرورت ہے کہ پھر سے مکاتب کی اس ضرورت کو اجاگر کیا جائے، اور اس مکاتب کے ذریعے سے نہ صرف عربی کو پروان چڑھایا جائے بلکہ اردو کے بولتے قاعدے کو اور پھر دیگر ایڈوانس اسٹڈیز کو، تاکہ بچہ 1-2 مہینے 3 مہینے میں اردو سیکھ سکے۔ اور جن کے پاس حیثیت ہے اب وہ سیکھ سکتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے 7 دن میں اردو سکھانے کا ایک کورس شروع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 7 دن کا کورس جو ہے یہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر ہے، 300 روپے دے کر آپ سیکھ سکتے ہیں 7 دن کے اندر۔ جن کے پاس جہاں 300 روپے میں کیا ہے، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، 1 آدھ پلیٹ بریانی کھا لیے تو 300 روپے آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 300 روپے ایک اردو زبان کو، مادری زبان کو سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں خواہش بھی کرتا ہوں شمشاد صاحب آپ سے کہ ہمارے اس کورس کو اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی ہماری کاز اور ہمارے مقاصد کے اندر آپ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا ذریعہ بنیں۔ انشاءاللہ صاحب، یہ جو آپ 7 ڈیز کا کورس بول رہے ہیں، اس کے لیے میں بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کا، اور اس کے لیے ایک پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ نسرین قادری بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کی کچھ بکس وغیرہ بھی ہیں۔ تو خیر وہ تو بکس کا تو بعد میں ہم تذکرہ کریں گے۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پروگرام آپ کے ہیں، جیسا حسام الدین صاحب کا جو ہے گیلیکسی ایجوکیشن سوسائٹی ہے، ہمارے فہیم صاحب ہیں، میں ہوں، اور جیسے لوگ ہیں، آپ کے ایسے جتنے پروگرام ہیں جس کے ذریعے ہم اویئرنیس پیدا کرتے ہوئے آپ ہم سے اگر کچھ کام لینا چاہ رہے ہیں ملت اور قوم کی خدمت کا، تو ہم حسام الدین صاحب، فہیم سید صاحب اس کے لیے بالکل تیار ہیں، مگر ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے، اگر اس کا جو ہے ایک آپ ہارڈ کاپیز وغیرہ جو بھی اس کے جو ہیں اگر آپ ہم کو دیں گے تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے اس پروگرام کو ہم کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ہر طریقے سے کوشش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس بارے میں آپ اگر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اس کے کیا کیا جو ہے فارمیلٹیز ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، اگر آپ دے دیں گے، یہ ویب سائٹ سے ہٹ کے بھی اگر آپ ہم کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو ہم اپنے جتنے بھی حیدرآباد سکندرآباد کا جتنا ہے، اس سے ہٹ کے بھی جو ہے تمام تلنگانہ کے ایریے میں بھی یہ آپ کی اسکیم کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بہت اچھا۔ دیکھیے تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہے، اور اس کے آدھے تو حیدرآباد میں رہتے ہیں، 25 لاکھ لگا لیجئے مسلمان اگر حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو یہ 25 لاکھ مسلمانوں میں اردو کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ کتنے 1% لوگوں کو آتی ہے، یا 2% آتی ہے، یا 5%؟ میں پڑھنے لکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ مدر ٹنگ از اے ڈیفرنٹ تھنگ۔ دیکھیے زبان اور ڈائلیکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ زبان وہ ہوتی ہے جس کا لٹریچر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ ڈائلیکٹ وہ ہوتی ہے جس کا کوئی نہ رسم الخط ہوتا ہے، نہ ان کی کتابیں ہوتی ہیں، نہ قوم اس کو پڑھ اور لکھ سکتی ہے۔ تو پڑھنا اور لکھنے سے ہی زبان کو پروموشن ملتا ہے، بولنے سے نہیں ملتا۔ بولنے سے تو صرف یوں سمجھے کہ میں اگر تھوڑا سا میں اپنے الفاظ کو تھوڑا سخت کروں، بولنا
بات کرنا جانوروں میں بھی ہوتا ہے، ان کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. لکھنا اور پڑھنا جانور نہیں کرتے، اس لیے کہ نہ ان کا کوئی نہ تعلیمی نظام ہوتا ہے نہ وہ کوئی اسکولنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں. تو یہ اس سے ہٹ کر جو ہے زبان کی ترقی جو ہے پڑھنے اور لکھنے پر مشتمل ہوتی ہے. بہرحال یہ جو کورس ہے پورا آن لائن ہے، اس میں تمام ویڈیوز آڈیوز یعنی رجسٹریشن سے لے کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے تک 7 دن کا کورس ہے. اس میں پورے ویڈیوز جو ہے سیلف ایکسپلینیٹری اینیمیشن کے ذریعے سے سمجھائے گئے ہیں. اور یونیورسٹی آف حیدرآباد کی پروفیسر فضلہ مکرم ان کی جو ٹیم ہے یونیورسٹی آف حیدرآباد کی 5 لوگ مل کے ماہر تعلیم کی جانب سے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی، تعجب ہوگی. کل اس کورس میں 24 لوگوں نے حصہ لیا آن لائن، رجسٹریشن انہوں نے کروایا، جس میں 20 آدمی غیر مسلم تھے. آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ لوگ اب سیکھ رہے ہیں زبان. اب زبانیں جو ہے سرحدوں کی کوئی محتاج نہیں رہی ہیں. اب بیانڈ کراس بارڈرز جو ہے لوگ سیکھ رہے ہیں اور بڑی بیلوسی سے سیکھ رہے ہیں، بڑی انسیت کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آج کے 50-60 سال آدمی کو اردو آتی ہے، لیکن اب 20 سال کے بچے کو پوچھیے تو وہ نہیں بول سکتا، وہ نہ اردو کو جان سکتا ہے. تو زبان کو ہم نے یہاں تک زوال پذیر کر دیا اور اس کو یہاں تک ہم نے اس کو ڈکلائن تک لا لیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسٹنکٹ ہو جائے اور یہ ہمارے اندر سے غائب ہو جائے. تو اب تھوڑا سا پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. اب ان لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، شمشاد صاحب جیسے لوگوں کو آنا چاہیے، ان حضرات جیسے لوگوں کو آنا چاہیے، ناظم علی صاحب کو آگے آنا چاہیے اور کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے، کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، تنقیدوں کو بھول جانا چاہیے. تنقیدیں اب بہت ہو گئی ہیں، اب تعمیر کرنا باقی ہے. جب تک تعمیر نہیں ہوگی، جب سے سیمنٹ سے سیمنٹ، اینٹ سے اینٹ نہیں ملے گی، ان کے درمیان اور مٹی اور گارا نہیں لگایا جائے گا تو کام نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ہمارے اس کو آپ پروموٹ کریں، بڑی خوشی ہوگی مجھے. انشاءاللہ صاحب اس کے لیے تو ضرور کریں گے، ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک خاص بات صاحب، اس سے پہلے جو ہے آج سے میں سمجھتا ہوں 8 یا 10 سال پہلے اردو کمپیوٹر ٹریننگ کے جو ہے آپ کے پاس انتظام ہوا کرتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اردو کمپیوٹر ٹریننگ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. مگر اس سے پہلے جب آج سے 8 سے 10 سال پہلے جب جو ہے ویکیشنل ٹریننگ کا جب مائنرٹی ویلتھ کانفرنس کے حساب سے چل رہا تھا، تو کیا اردو کمپیوٹر ٹریننگ کا آپ کے پاس انتظام ہے؟ اگر ہے انتظام تو ہم جو ہے گیلیکسی ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ہم ہمارے پاس سینٹر قائم کر کے تمام جو خواہش مند حضرات ہیں ان کو جو ہے اردو کمپیوٹر ٹریننگ سکھانے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا ایسا کچھ موقع آپ ہم کو یا ہماری ایسوسیشن کو آپ دینا چاہتے ہیں؟ اگر دینا چاہتے ہیں تو ہم ہر طریقے سے جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ نے جو بات کہی کہ سر سے پانی بہت اونچا ہو چکا ہے، اس لیے اونچا ہو سکا ہے کہ آپ کی ہماری جیسے تمام لوگوں کی جو ہے یعنی بالکل ہی انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، اس کے آگے نہیں کیا گیا تھا. اب ایک ہو گیا تھا. تو آپ اگر اردو کمپیوٹر ٹریننگ کا کچھ ایسا ہے تو ہم جو ہے حسام الدین صاحب کے ذریعے مل کے یا ہماری ایسوسیشن کے ذریعے ایک کمپیوٹر ٹریننگ چلانا ہم چاہیں گے، اگر آپ کی جو ہے اجازت ہو یا آپ کی ہمارے کو مدد ہو اس کے لیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کمیونٹی امپاورمنٹ کی بات کی، بہت اچھا ہے، لیکن مجھے اس طرح سے بولنا یہ پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ جو کمپیوٹر سینٹرز تھے کسی زمانے میں بہت ہی اچھا کام کیے تھے، لیکن حکومت نے 2017 میں اس کو مائنرٹی فائنانس کمیشن کارپوریشن میں اس کو منتقل کر دیا. تو فارغ سید صاحب، اب آپ کے پاس ایسی کون سی جو ہے ٹریننگز ہیں جو ہم آپ کے جو ہے آپ سے جو ہے کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے ان اسکیمات کو جو ہے روبہ عمل لانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ ہماری جتنے بھی اسکیمات ہیں یہ ہم خود اپنے طور پر انجام دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ ایسا پروگرام تجویز کرتے ہیں جو کمیونٹی پارٹیسپیشن کے اوپر ہے، تو آپ اگر کوئی تجویز دیتے ہیں تو ہمارا بورڈ اس پر بحث کر کے ڈیبیٹ کر کے اپروو کرے گا، اور حکومت جو ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پر اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ ہم کو اجازت دے سکتی ہے. ورنہ ہماری تمام اسکیمات جو ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اور انڈیویجول آرگنائزیشنز کے ذریعے سے، جیسے آپ سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ امداد دے سکتے ہیں. دیگر اسکیمات ہیں جو آپ کتابوں کی ہے اسکیم ہے، جیسا تمام چیزیں ہیں وہ آپ جو ہے انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کسی چیز میں آپ کو امداد کی ضرورت پڑے ہماری اسکیمات کے تحت اگر وہ میچ ہوتی ہے تو پھر ضرور ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. اور ایک چیز صاحب اس میں یہ جاننا یہ چاہ رہا تھا
کہ اردو اکیڈمی کا تو قیام عمل میں ہے. جیسے آپ کے پاس بہت سے پروگرام ہوتے ہیں, سیمینارز نے جب 2 روز کتاب کا جو ہے افتتاح کیا, اس میں اس سے ہٹ کے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی. تو اب جیسے آپ شاعروں کو جو ہے آپ ایوارڈ دے رہے ہیں, اور دوسرے بہت سے ایسی تنظیموں کو جو ہے جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. کیا آپ لوگ جیسا ویلفیئر ایسوسیشن کام کر رہی ہے, جیسا ہماری گیلیکسی ایجوکیشن, ایسے بہت سے گیلیکسی ایجوکیشن ایک ایگزامپل کے طے کر رہا ہوں, یہ لوگ بھی بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں, تمام جو ہے مائنارٹی انسٹیٹیوشن کے ذریعے چلا رہے ہیں. کیا آپ اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کے لیے یا ویلفیئر ایسوسیشن کے لوگوں کو کام کرنے کے لیے, ان کی ہمت افزائی کے لیے, کیا آپ کوئی ایسے ایوارڈ یا کوئی توصیفی صداقت نامہ دینے کے لیے آپ اس بارے میں کبھی سوچے یا آگے کچھ سوچنے والے ہیں؟ نہیں, بالکل اچھی تجویز, اس پر انشاءاللہ غور کیا جائے گا. بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی ماشاءاللہ. کیونکہ صاحب عام طور پر جتنے ویلفیئر اسکیم جو کام کر رہے ہیں بغیر کسی کی مدد کے, بغیر کسی کے, جیسا اسامہ الدین صاحب کا ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسے بہت سے انسٹیٹیوشن ہیں جو 24 گھنٹے اپنی خدمت میں رکھے ہوئے مائنارٹی انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں. اب میرے خود ایسوسیشن ہے, میں جو ہے سارے ہندوستان میں میری برانچز ہیں سر, جموں کشمیر تک میری برانچ ہے. ہم پورا پھر کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اردو اکیڈمی کی جانب سے اسامہ الدین صاحب یا شمشاد قادری یا فہیم سید کو اگر ایسے کسی ایوارڈ سے نوازا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تھوڑا ان میں انکریجمنٹ ہو کے اور زیادہ کام کر کے کچھ کمیونٹی میں اس کا فائدہ پہنچا سکیں گے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا ہے سر, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. تو صاحب اور ایک چیز ہے صاحب, اب یہاں پر اور ایک خاص بات جو ہے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی چندر شیکھر راؤ صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مخلوع جائیدادیں ہیں ان کو امیڈیٹ پور کیا جائے گا. عام طور پہ نظریہ جو ہے مائنارٹی فائنانس کا, آپ یہ انڈر دی مائنارٹی کارپوریشن نہیں, ہماری علیحدہ آئیڈینٹی. اچھا, آئیڈینٹی, وی ہیو سپریٹ آئیڈینٹی آف آٹونومس باڈی. اچھا, آٹونومس. تو صاحب اس میں آپ کے پاس جو ہے اب آپ کے اردو اکیڈمی میں کیا پورے پوسٹ فل فلیج ہیں اور سب تقریباً پرماننٹ بیسس پہ کام کر رہے ہیں, یا جی یہ لوگ جو ہے کنٹریکٹ بیسس پہ یا اس پہ بیسس سے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے پورے فل اپ ہو کے ہیں پوسٹ, بلکہ جو آندھرا کو جانے کا تھا وہ لوگ بھی ہمارے پاس ہی ہیں. تو ہمارے پاس کام کا ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور ہمارے پاس فل فلیج اسٹاف ہے یہاں پہ جو پرماننٹ ملازمین ہیں. 2-4 جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں وہ اپنا جو ہے رینیول کراتے رہتے ہیں. تو آخر میں ایک آخری سوال آپ سے, اب آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیمات نہیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ, یا ہم کو فرینچائز دے کے یا اسکولس کو فرینچائز دے کے یا اسکول کے ذریعے کوئی ایسی جو ہے اسکیم آپ کے پاس ہے جو ہم کر کے جو ہے اور ملت اور قوم کو کمیونٹی لیول پہ جو ہے بستی لیول پہ اگر ہم کچھ کام کر سکیں, ایسی کوئی اسکیم آپ؟ ایسی اسکیم فی الحال نہیں ہے. اگر حکومت ہم کو کوئی کام کرنے کی زائد ذمہ داری دیتے تو ہم ضرور کریں گے, یا پھر اگر کوئی آپ ایسا پروپوزل دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کو اس کو فارورڈ کریں گے غور کرنے کے لیے. تو صاحب ہر سال آپ کا جو ہے ایک اہم سوال یہ جو ہے کہ ہر سال حکومت جو ہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو بجٹ سینکشن کرتی ہے. لاسٹ ایئر جو ہے 19-20 میں جو ہے 2500 کروڑ کا بجٹ سینکشن کیا گیا تھا. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو 1700 کروڑ کیے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ہر چیز کا میرے پاس ریکارڈ ہے جناب علی, تو ہوا یہ کہ پھر آخر لاسٹ جو ہے 3rd کوارٹر میں 4th کوارٹر میں 600 کروڑ کچھ اس کو جو ایشو کرے, جس میں 300 کروڑ جو ہے آپ کے اسٹاف کے جو تنخواہوں پہ چلے گئے, 300 کروڑ میں جو ہے کچھ اسکیمس وغیرہ کے لیے خرچ کیے گئے تھے. کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے اردو اکیڈمی چلانے کے لیے آپ کے لیے کیا حکومت کی جانب سے سپریٹ بجٹ آ رہا ہے؟ دیکھیے, کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے حکومتوں کی آمدنیاں سکڑ گئی تھیں, اور ہماری تلنگانہ کی جو ریاستی حکومت نے جو کام کیے فلاحی, میں سمجھتا ہوں خالی کسی دوسری ریاستی حکومت نے کیے تھے. ہمارے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب نے جس طرح کا پرفارمنس آمدنی کے کم ہونے کے باوجود حکومت کی, جس طرح سے انہوں نے آؤٹ پٹ دیا ہے کہ اقدامات, پوری دنیا ان کو سراہ رہی ہے. اب رہی بات, بھائی آپ کی آمدنی ہوگی تو آپ خرچ کریں گے نا جی. پہلے آپ کھانا کھائیں گے بھوکے ہیں یا پھر مٹھائی کھائیں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے, اس کے بعد دیگر چیزیں کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس بار کچھ بجٹ کے ایشوز ہیں. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ اردو کی ترقی کے لیے بجٹ جاری کرنے کے لیے اقدامات کرے گی. بہت شکریہ. میں 99 ٹی وی اردو کی جانب سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے آپ کا استقبال اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ سے کچھ باتیں ہم شیئر کرنے کی جو ہے آپ سے ہم نے کوشش کی. صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسکولس جونیئر کالج ووکیشنل ڈگری پی جی کالج ہے,
और कई स्कूल्स पर मैं काम करता हूँ, 200 स्कूल्स पर वर्क करता हूँ और जूनियर कॉलेज पर भी वर्क करता हूँ, कई एक्टिविटीज़ है सर। तो अब ये जो आपके जो स्कीमात है और ख़ास तौर पे ओल्ड सिटीज़ के जो स्कूल्स है, वो स्कूल्स में ये चीज़ आप लाजिम क्यों नहीं करा करते सर कि ये कोर्स अगर हम वहाँ पे बच्चों को अगर बिगनिंग में, क्योंकि बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंटरमीडिएट डिग्री ग्रेजुएशन भी हो गए मगर उनको अभी तक उर्दू नहीं आ रही, तो ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो भी डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं स्कूल्स लेवल पे, उन लोगों के मीटिंग कंडक्ट करके सर ये स्कूल के तमाम बच्चों के ऊपर अगर ये सिलेबस अगर लगाए उर्दू एकेडमिक का, तो ये एक सक्सेसफुल हो सकता और कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती। तो बाद ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी स्कीमात हैं जो उर्दू के ऊपर काम कर रहे हैं और स्टेट लेवल तक वो नहीं पहुंच रही, सिर्फ सेंट्रल की स्कीम सेंट्रल तक ही रह रही, खाली स्कीम से पूरा सर। यहाँ तक क्या होता है ना, सेंट्रल का ये है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया पे काम हो, मगर बाद वो सेंट्रल के स्कीम्स ऑल ओवर इंडिया पे काम नहीं हो रहा उर्दू की खातिर। तो उनसे भी क्लम्प होके स्टेट और सेंट्रल मिल के क्लम्प करके और यहाँ के जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है सर, वो इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए, बुला के अगर मीटिंग दिए, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम इंस्टीट्यूशंस वाले स्कूल्स वाले बढ़ चढ़ के काम करेंगे और एक कम्युनिटी के लिए और उर्दू के लिए एक फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया माशाल्लाह शमशाद भाई, पूरा साम हिला दिया माशाल्लाह। जी जी थोड़ा सा स्कूल्स खुल जाने दीजिए उसके बाद इंशाल्लाह। ये शुरू होके 1-2 महीने हो गए क्योंकि मदरसे बंद हैं, फरवरी में मार्च में जब भी स्कूल्स खुलेंगे इंशाल्लाह हम एक मीटिंग करेंगे ज़रूर और इंशाल्लाह आपकी जो तजावीज़ हैं उस पर भी गौर करके आगे किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, वो स्कूल्स वगैरह की क्या खिदमत लेना है, और जब मौका आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे भी हम पूछेंगे। सब इससे पहले कि फ़हीम साहब कुछ बात करेंगे, बहुत अहम सवाल था, माफ़ी चाहता हूँ भूल गया मैं। सब चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम गवर्नमेंट में 7 उर्दू मीडियम स्कूल्स और 2 उर्दू मीडियम कॉलेजेस का जो है क़याम अमल में लाया था माइनॉरिटीज़ के लिए, उर्दू नोइंग पीपल के लिए। जब टिमरीज़ का क़याम अमल में आया साहब, तो वो पूरे 7 उर्दू मीडियम स्कूल्स और 2 जूनियर कॉलेजेस को जो है विदाउट किसी नॉलेज के, विदाउट किसी जो है मालूमात फराहम किए के उनको जो है डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में उसको जो है तब्दील कर दिया गया, जो आर्टिकल 29-30 की खुली खिलाफ वर्जी है साहब। क्योंकि साहब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की जो है सेफ गार्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है साहब, जबकि आर्टिकल 29-30 में खुले तौर पर ये जो है बयान कर दिया गया है कि जो उर्दू की हिफाजत करना, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की हिफाजत करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम ये इसको जो है माइनॉरिटी कमीशन में भी जो है इस पर हम उसको रुजू किए थे। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 29-30 की जो खिलाफ वर्जी है, जो 7 उर्दू मीडियम स्कूल्स और 2 उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजेस को जो इंग्लिश मीडियम में कर दिया गया है, अगर आप इस पे आपकी अपनी जानिब से कुछ इसमें आप एक्शन ले सकते हैं या गवर्नमेंट या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को अगर आप लेटर लिख के इस तरफ तवज्जो मुनज़्ज़िल कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो एकदम साहब इतना बड़ा वो हो गया है, इतना बड़ा सदमा है, 7 हाई स्कूल्स और 2 जूनियर कॉलेज को विदाउट एनी नॉलेज जो है उनको इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दिया गया। और सबसे बड़ी जो परेशानी ये हुई है साहब, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से उर्दू में तालीम हासिल करके उर्दू तालीम देते थे, अब उनको डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में दे दिया गया है। इतने तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमारी आपसे एक पर्सनल, हमारी एक एसोसिएशन और गैलेक्सी एजुकेशन की तरफ से ये एक ख़ास तौर से आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप अपनी तरफ से भी इस जानिब अगर गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हुए तवज्जो अगर मुनज़्ज़िल कराएंगे, तो शायद हो सकता है कि वो 7 उर्दू मीडियम स्कूल और 2 कॉलेज को जो फिर से जो उर्दू मीडियम के लिए अगर उसके लिए कर सकें। एक्चुअली शमशाद भाई, उर्दू अकेडमी जो है एक तालीमी इदारा है, मुशावरती इदारा है, ये दस्तूरी और क़ानूनी इदारा नहीं है। जो चीज़ें आपने कही आर्टिकल 29-30 की, चूँकि बेसिकली मैं भी टीचर पढ़ाता हूँ, दस्तूर भी पढ़ाना मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है। आर्टिकल 250B वगैरह जो है, हर रियासत में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होता है जिसको OLC कहते हैं, जो उस रियासत की सरकारी ज़बानों को का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी, जैसे तेलुगु है, उर्दू भी सरकारी ज़बान है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दायरे कार में ये चीज़ नहीं है। आप माइनॉरिटी कमीशन या फिर OLC से आप जो कर सकते हैं, ये बातें आपकी बिल्कुल वजह हैं, करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के आपसी महकमे हैं।
ہم ان کے اختیارات کے درمیان بیچ میں بولنا نہیں چاہیں گے, اور ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے یہاں پر ہمارے بیچ ڈاکٹر محمد غوث صاحب ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ میں سر سے ملنے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سر سے انگلش میں بات کروں, بٹ ماشاءاللہ جس طرح اردو میں گفتگو ہوئی اس میں مجھے یہ انداز ہوا کہ یس آج سے میں انشاءاللہ تعالیٰ میکسیمم اردو بھی بولوں گا. پہلی بات سر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, دلی خوشی ہے سر. میں آپ سے صرف 2-3 کویشچنس پوچھوں گا سر. ایک یہ کیونکہ میں آل اوور ورلڈ پھر کے آ چکا ہوں, ریزن دیکھیے سر, میڈیم آف انسٹرکشنز جو ہے وہ انگلش میں, جو لڑکے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اردو کو چاہتے ہیں, اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں, بٹ سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انگلش کچھ ہے تو وہ میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے. اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا ہے تو اس میں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر ہو سکتا تو آپ گورنمنٹ کو بولیے کہ ہر وہ چیز اگر میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہو سکتی ہے تو کافی فائدہ ہوگا سر. تو آپ کے اگر کچھ رائے ہیں. بڑی نفسیاتی پہلو والی بات ہے اس میں. صاحب کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں. دراصل بات یہ ہے سر, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نوکری جو ملتی ہے, ملازمت جو ملتی ہے, امپلائمنٹ جو ملتا ہے, وہ آدمی کے میڈیم سے نہیں ملتا بلکہ اس کی صلاحیتوں سے ملتا ہے. چاہے آپ کون سے بھی میڈیم سے پڑھے ہوں, انگلش سے ملے ہوں, پڑھے ہوں, کہیں سے بھی پڑھے ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی کمپنی ہائر نہیں کرے گا. اگر میں ڈرائیور ہوں, اگر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی, لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اردو میڈیم سے کیوں نہیں پڑھا یا انگلش میڈیم سے کیوں نہیں پڑھا. تو دا ٹیلنٹ ریکوائرڈ فار یور پرٹیکولر امپلائمنٹ از یور پوٹینشیل ٹیلنٹ, دیٹ از بیہائنڈ یور سکسیس. اب رہی بات آپ نے انگلش اور اردو کی بات کہی, چاہے جون سے بھی آپ زبان پڑھیں, چاہے جون سا بھی آپ میڈیم پڑھیں, لیکن اگر آپ اردو مادری زبان ہونے کی حیثیت سے نہیں پڑھتے, آپ سیکنڈ لینگویج کیوں نہیں پڑھتے سر؟ آپ تیسری زبان کیوں نہیں پڑھتے سر؟ آپ چوتھی زبان کیوں نہیں پڑھتے سر؟ جب ٹرائی لینگول فارمولہ جب تھا, پرانی ایجوکیشن پالیسی میں بھی ٹرائی لینگول فارمولہ ہے, بلکہ 3 زبانی فارمولہ بھی اس وقت ہے. سے لسانی فارمولہ جب آپ بہتر جانتے ہیں, بڑے حضرات, بزرگ حضرات, راجیو گاندھی کے زمانے میں جب بات آئی تھی. ابھی بھی نیو ایجوکیشن پالیسی میں مادری زبان کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے. تو اردو کو پڑھانے کے لیے ریاستی حکومتوں کو آگے آنا چاہیے, اکیڈمیوں کو آگے آنا چاہیے, اور زبانیں اس وقت تک نہیں مرتی جب کہ لوگ اس کے بولنے والے موجود ہیں. دیکھیں, کوئی بھی کمیونٹی کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان کے اندر علم نواز شخصیات موجود ہوں, انٹلیکچوئل جس کو آپ کہتے ہیں. آپ اس کے بعد اس کا علم ان کی زبان میں موجود ہو تو یہ کمیونٹی کبھی فیل کمیونٹی نہیں کہلاتی. یہ دونوں چیزیں مادری زبان کی زندہ رہنی چاہیے. میں واقعی اس بات کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اردو کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. آج ہر 95% بچوں کو انگلش آ رہی ہے, لیکن ان کو ان کے پاس اردو نہیں پہنچی. اردو کو ہم گھر سے اس لیے نکال رہے ہیں کہ اردو پڑھانے کا مزاج نہ ان کے ماں باپ کے اندر ہے, نہ ان کے خاندانوں کے اندر ہے, نہ وہ چیزیں ہیں. تو یہ بات پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ لوگ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے بعض چیزیں بڑی اچھی دیکھی. لاک ڈاؤن میں ہمارے ایک دوست کے پاس گیا تھا, بولا کہ بھائی بچی کیا پڑھ رہی ہے؟ بچی 7ویں 8ویں جماعت تھی, پڑھ رہی تھی, غالباً کلاس میں ہے غالباً. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہی بچی؟ وہ بول رہی کہ بھائی میری بچی اسپینش آن لائن سیکھ رہی ہے. تو آن لائن اسپینش یا پھر فرینچ سیکھنے کا جب مزاج لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے, وائی ناٹ اردو؟ جی, دائیں سے بائیں سیکھی جانے والی زبانیں تو 4 ہی ہیں دنیا میں, بڑی بڑی زبانیں, اردو, فارسی, عربی اور عبرانی. تو یہ چیزیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. دا ویری مچ براڈر رول فار دا پروپیگیشن آف اردو از لائز آن دا ریسپانسبلٹی آف دا انٹلیکچوئلس آف دا کمیونٹی. ماشاء اللہ صحیح ہے سر. سر سیکنڈ کویشچن میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح اردو کو آپ اتنی محنت, ماشاء اللہ جس طرح آپ کے پاس اسکیمس ہے, ہائیلی اپریشیٹڈ سر. میرا یہ کویشچن ہے, اگر اردو لوگ اگر سیکھتے ہیں, کیونکہ یوزولی دیکھیے آپ برا مت مانیے, یہ انگلش کا ایک دور چلا ہوا ہے, آپ کو تو پتہ ہے, ہر کوئی جو انگلش بولتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی ایسے اسکیمس آپ لا سکتے ہو کہ کوئی اردو سیکھتا ہے تو اس کو کچھ پوائنٹس دے سکتے ہیں, سو دیٹ وہ اپنے ایگزام میں وہ پوائنٹس بتا کر کوالیفائی ہو سکتا ہے. بڑی بہترین بات ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا یہاں پر.
دیکھیے لینگویج جو ہوتی ہے اس کا جو معنی یا اس کا ڈیفینیشن جو ہے اٹس اے مینز آف کمیونیکیشن. Communication. Yes, exactly. لینگویج از ناٹ دا مینز آف امپلائمنٹ اور نالج. Knowledge, yes. نالج کسی بھی زبان میں موجود ہے, وائی ناٹ ان اردو. سو بھوت کی جب بات آتی ہے تو بھوت جو ہے تقریباً لوگوں کا میں سمجھتا ہوں اتر گیا ہوگا, اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو بات ہے, آپ 96% پرائیویٹ سیکٹر امپلائمنٹ دے رہا ہے. کسی زمانے میں مملکت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی, سرکاری ملازمتیں ہی کچھ ہوا کرتی تھی, بلکہ سرکاری ملازمت کو دیکھ کر لوگوں کی رال ٹپکتی تھی. لیکن آج ہو کیا رہا ہے, پرائیویٹ والے جو ہے اتنی سیلریز آفر کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہیں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. انٹرپرینرشپ کے کئی شعبے ہم کو آ گئے ہیں, کئی چیزیں اسٹارٹ اپس کے اندر آ گئی ہیں. لوگ جو ہے چھوٹی عمر کے لوگ بڑے زیادہ تنخواہیں کما رہے ہیں, بلکہ انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کو پروجیکٹس آ رہے ہیں, کئی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ زبان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے, بلکہ آپ کے اندر پائے جانے والا جو ٹیلنٹ ہڈن پوٹینشیل ہے اس کو لوگ انکیش کر رہے ہیں, اس کو لوگ ہائڈ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بس یو نو ماشاء اللہ بہت اچھا آپ آنسر دیے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. وی آر ویری ہیپی اینڈ گلیڈ. تھینک یو سو مچ. ایک آخری سوال تھا. میں علی جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سیکریٹری اردو اکیڈمی کا دل کی گہرائیوں سے 99 ٹی وی اردو کی جانب سے بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا, اور سب سے اہم بات جو ہم نے آپ نے جو محسوس کی اور جو میسیج آپ نے جو ہے تمام تلنگانہ کے عوام کو دیا, میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی ہماری حسام الدین صاحب یا فہیم صاحب یا شمشاد قادری کبھی بھی کسی بھی اسکیم کے لیے ضرورت ہے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یقیناً ضرور بلائیں گے. اب جب بلائیں گے تو ہم انکار نہیں کریں گے. نہیں انکار تو میرے سامنے ہوتا تھا. تو بہت بہت شکر گزار ہے, بہت بہت شکریہ.